आदाब। मैं हूं सैयद आसिफ जाह और एक बार फिर ईमान न्यूज़ के साथ आप सबके हमरा मौजूद हूं। बात ईमान की, बात इंसान की, और आज बात ईरान की। तारीख के औराक जब पलटे जाते हैं तो कुछ हादसात और वाक़यात ऐसे मिलते हैं जो महज हुकूमतों के बदलने की कहानी और अफसाने नहीं होते, बल्कि पूरी कौमों के अकीदे, कुछ कौमों के अकीदे, अकायद और उनकी रूह को बदलने का पेश खैमा बन जाते हैं। ईरान, जिसे आज हम दुनिया में शीइज़्म, तशय्यो या शीयत के एक मजबूत किले के तौर पर जानते और मानते हैं, हमेशा से ऐसा नहीं था। एक वो दौर भी था जब इस सरजमीन की फिजाओं में क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल की वही सदाएं गूंजती थीं जो मक्के और मदीने के इल्मी हलकों की पहचान। आज दुनिया ईरान को मकतबे अहले बैत का मरकज मानती है, मगर यह शिनाख्त एक ऐसा सफर है जो रूहानी बेदारी, अक्ल व दानिश और दलील की राहों से गुजर कर मुकम्मल हुआ। आज हम उस हैरत अंगेज मोड़ का जिक्र करेंगे जिसने इस सुन्नी ईरान को शिया अकीदे की तरफ मायल कर दिया। 7वीं सदी में सासानी सल्तनत के खात्मे के बाद इस्लाम का नूर सरजमीन ईरान पर फैला तो ईरान सुन्नी दुनिया का इंटेलेक्चुअल सेंटर बन गया। ईरान ने सुन्नी मसलक को वो सहाय सिक्ता, यानी वो 6 मोतबर तरीन किताबें दी जिनके बगैर हदीस का इल्म नामुकम्मल है। इमाम मुस्लिम, इमाम नसई, इमाम इब्न दाऊद, इमाम अबू दाऊद, इमाम तिरमिजी और इमाम इब्न माजाह का ताल्लुक इसी मिट्टी से था, इसी ईरानी सरजमीन से था। इमाम मुस्लिम ने इसी ईरान की मिट्टी से हदीसों का ज़ख़ीरा इकट्ठा किया। इमाम इब्न दाऊद ने सीजस्तान से इल्म का सफ़र शुरू किया। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गज़ाली ने अहयाउल उलूम के ज़रिए रूहानियत और सुन्नी अकीदे की जो आबियारी की, उसकी मिसाल नहीं मिलती। उस दौर में ईरान की लगभग 90% आबादी अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखती थी। यहाँ की मस्जिदों में खुलफाए राशिदीन के अज़मत के चर्चे होते थे। निशापुर के मदरसे हों या बगदाद के साय में इस्फहान की गलियां हों, हर तरफ इल्म की रवानगी थी, हर तरफ इल्म ही इल्म था। फिर 13वीं सदी में हलाकू खान ने बगदाद की ईंट से ईंट बजा दी और इस्लामी खिलाफत का मरकज कमजोर हो गया। ईरान पर भी मंगोलों का कब्जा हो गया, मंगोल फौजें ईरान पर भी मुसल्लत हो गई। मगर जल्दी बुतपरस्त मंगोलों के दरबार में वजीरों और मुशीरों में आपस में जंग शुरू हो गई। इन्हीं हालात में एक ऐसी शख्सियत सामने आई जिसने ईरानी अकीदे की तब्दीली का पहला बीज बोया। ये एक ऐसा इनकलाब था जिसे ज़हूर होने के लिए बस एक सबब की ज़रूरत थी। ईरान का सुन्नी से शिया बनने का ये कारनामा 14वीं सदी के इल्हानी सुल्तान हुक्मरान सुल्तान मोहम्मद उल जेतू, सुल्तान मोहम्मद खुदा बंदे भी जिनको कहते हैं, उनके दरबार से शुरू हुआ। सुल्तान मोहम्मद उल जेतू या सुल्तान मोहम्मद खुदा बंदे उसी मंगोल नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे, मगर ये खुद इस्लाम ला चुके थे और सुन्नी उल अक़ीदा मुसलमान थे। सुल्तान एक नहायत ही जज्बाती और हक की तलाश करने वाला इंसान था। उसकी जिंदगी में एक ऐसी निजी आजमाइश आई जिसने न सिर्फ उसका अपना घर बल्कि पूरे ईरान का मुस्तकबिल तब्दील कर दिया, बदल दिया। वाकया कुछ यूं हुआ कि सुल्तान ने अपनी बेहद अजीज और बेहद महबूब मलका को एक गुस्से के आलम में 3 तलाक दे दिया। फिर जब गुस्सा ठंडा हुआ और एहसास जुदाई ने दिल पर दस्तक दी तो सुल्तान बेकरार हो उठा।
اس نے اس دور کے تمام بڑے سنی قاضیوں کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ سلطان کا سوال صاف تھا کہ کیا کوئی ایسا راستہ ہے اسلامک حدود میں رہتے ہوئے کہ میں اپنی بیوی کو دوبارہ حاصل کر سکوں۔ تمام علماء نے اپنی کتابوں کے پنے پلٹے اور ایک زبان ہو کر یہ کہا کہ شریعت کے سنی مکتب کے مطابق ایک ہی نشست میں دی ہوئی 3 طلاق مکمل ہو چکی ہے، اور اب رجوع یعنی بیوی کو واپس پانے کا کوئی راستہ سلطان کے پاس نہیں بچا ہے۔ اگر سلطان دوبارہ اپنی ملکہ کو واپس پانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اسے حلالہ کی اس سخت اور رسوا کن شرط سے گزرنا ہوگا جسے سن کر کسی بھی غیرت مند انسان کی روح کانپ جائے۔ سلطان اپنی ملکہ کی عزت اور اپنی غیرت کے درمیان پس رہا تھا۔ اس نے چیخ کر پوچھا کہ کیا خدا کا دین اتنا سخت اور اتنا بے لچک، اتنا انفلیکسیبل ہے کہ انسان کی ایک پل کی غلطی کی سزا اتنی بڑی ہو؟ اسی بے چینی کے عالم میں ایک درباری نے ہمت کر کے عرض کیا، عالی جاہ، عراق کے شہر حلہ میں ایک ایسے عالم دین رہتے ہیں جن کی دلیلوں کا کوئی ثانی نہیں۔ ان کا نام علامہ جمال الدین الحلی ہے، اور وہ مکتب جعفری کے پیروکار ہیں، اور کہتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہر مشکل کا حل موجود ہے۔ سلطان نے بنا دیر کیے علامہ حلی کو دربار میں آنے کی دعوت نامہ ارسال فرمایا، بھیجا۔ علامہ حلی نے وہ دعوت نامہ قبول کیا، اور جب وہ ایران تشریف لائے اور دربار میں داخل ہوئے تو ان کی سادگی اور ان کی علمی ہیبت نے پورے ماحول کو بدل دیا۔ انہوں نے بادشاہ کے سامنے وہ سجدہ تعظیمی نہیں کیا جو دیگر درباری کیا کرتے تھے، اور جب ان سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے نہایت ہی ادب و احترام سے جواب دیا کہ سجدہ محض اللہ کے لیے ہے، اور میں علم کا مسافر ہوں، دنیاوی شان و شوکت کا نہیں۔ پھر سلطان نے اپنا مسئلہ علامہ کے سامنے رکھا۔ علامہ حلی نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ اے سلطان، پریشان نہ ہو، قرآن حکیم اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق، اور جسے مولا علی علیہ السلام نے ہم تک پہنچایا ہے، ایک ہی وقت میں دی گئی 3 طلاق محض 1 طلاق شمار ہوتی ہے۔ طلاق کے لیے گواہوں کی موجودگی اور خاص شرائط کا ہونا بھی ضروری ہے، جو آپ کے معاملے میں پوری نہیں ہوئی، لہٰذا آپ کی ملکہ اب بھی آپ کی شریک حیات ہیں، اور حلالہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ سنتے ہی دربار میں موجود تمام سنی علماء نے شور مچا دیا، اور انہوں نے علامہ پر الزامات کی بوچھار کر دی، لیکن علامہ حلی اپنی بات پر اٹل رہے۔ انہوں نے سلطان کے سامنے ایک مفصل بحث کی دعوت دی۔ دربار سلطان ایک علمی میدان جنگ بن گیا۔ علامہ نے قرآنی آیات اور صحیح حدیثوں کے حوالے دیے جنہیں سنی مکتب بھی مانتا تھا، لیکن جن کی تعویل سیاسی وجوہات سے بدل دی گئی تھی۔ علامہ کی کوشش تھی کہ ایسی دلیلیں اور ان کی دلیلوں میں ایسی کشش اور گہرائی تھی کہ بڑے بڑے قاضی خاموش ہو گئے۔ سلطان نے بھی یہ محسوس کیا کہ یہ محض ایک مسئلے کا حل نہیں تھا، بلکہ وہ حقیقت تھی جسے صدیوں سے عوام الناس سے چھپایا گیا تھا۔ پھر سلطان الجیتو نے محسوس کیا کہ اہل بیت علیہ السلام کا راستہ ہی وہ سیدھا راستہ ہے جو انسان کی عزت اور دین کی روح کی حفاظت کرتا ہے۔ سلطان نے علامہ حلی کے ہاتھ پر شیعہ بلیف اختیار کیا، اور سلطان کے اس فیصلے نے ایران کی مٹی میں وہ بیج بویا جو آگے چل کر ایک توانا درخت بن گیا۔ علامہ حلی نے ایران میں ہزاروں شاگرد تیار کیے اور ایسی کتابیں لکھی جنہوں نے ایران کے علمی ڈھانچے کو بنیاد سے ہلا دیا۔ حالانکہ سلطان کے بعد ایران کے سیاسی حالات کچھ بدلے،
لیکن عوام کے دلوں میں ولایت علی علیہ السلام کی جو شمع روشن ہوئی اسے بجھانا ممکن نہ تھا۔ ایران کے اس منظرنامے میں اگلا اہم نام صفوی سلسلے کا ہے۔ اس کی شروعات اردبیل کے ایک نیک اور درویش صفت انسان شیخ صفی الدین سے ہوئی۔ وہ خود ایک سنی صوفی تھے اور ان کے مریدوں کا ایک بڑا حلقہ تھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرا اس سلسلے کی روح بدلنے لگی۔ پیری مریدی کا یہ سلسلہ دھیرے دھیرے ایک سیاسی اور فوجی تنظیم کا روپ لینے لگا۔ 14ویں اور 15ویں صدی کے درمیان اس سلسلے کے جانشینوں شیخ جنید اور شیخ حیدر نے روحانیت کی جگہ تلوار کو اہمیت دی، اور انہوں نے اپنے مریدوں کی ایک ایسی فوج تیار کی جو جان دینے اور جان لینے پہ تلی رہتی تھی۔ ان لڑاکوں کو قزلباش کہا جاتا تھا، کیونکہ یہ 12 اماموں کی یاد میں 12 کونوں والی لال ٹوپی جسے تاج حیدری کہتے ہیں وہ یہ قزلباش لڑاکے پہنا کرتے تھے۔ یہ قزلباش معمولی سپاہی نہیں تھے، بلکہ وہ اپنے مرشد کو خدا کا سایہ اور امام کا نمائندہ مانتے تھے، اور یہیں سے وہ جنون پیدا ہوا جس نے آگے چل کر سنی ایران کا نقشہ بدل دیا۔ پھر سن 1501 میں محض 14-15 سال کا ایک لڑکا اسماعیل صفوی تبریز کی سڑکوں پر اپنی فوج کے ساتھ داخل ہوا۔ اسماعیل کے اندر شاہنامہ کے ہیرو جیسا جنون اور اپنے عقیدے کو لے کر ایک طرح کی شدت تھی۔ اس نے تبریز کے تخت و تاج پر بیٹھتے ہی وہ اعلان کیا جس نے تاریخ کے سینے میں سوراخ کر دیا۔ شاہ اسماعیل صفوی مولا علی علیہ السلام کی محبت میں ڈوبا ہوا ایک نڈر سپاہی تھا، اور اس نے جب ایران کی باغ ڈور سنبھالی تو سب سے پہلے ایران کے شیعہ ریاست ہونے کا اعلان کیا۔ یہ محض ایک اعلان نہیں تھا، بلکہ ایران کی روحانی پہچان دلانے کی ایک جد و جہد تھی۔ شاہ اسماعیل جانتا تھا کہ تلوار سے زمین تو جیتی جا سکتی ہے، لیکن دل جیتنے کے لیے علم اور مودت کا ہونا ضروری ہے۔ اس نے عرب دنیا، خاص کر لبنان کے جبل عامل اور بحرین اور عراق سے ان شیعہ علماء کو ایران بلایا جنہیں صدیوں سے دبایا گیا تھا، جن کی آواز کو کچلا گیا تھا، دبایا گیا تھا۔ ان علماء نے ایران میں آ کر مدرسہ اہل بیت کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے فارسی زبان میں وہ تمام خزانے پیش کیے جو اب تک عوام کی پہنچ سے دور تھے۔ محقق قرقی جیسے بزرگ نے آ کر ایران کے کونے کونے میں ولایت کا پیغام پہنچایا۔ انہوں نے لوگوں کو یہ بتایا کہ اسلام چند رسومات کا نام نہیں، بلکہ یہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے اور حق کے علمبردار بننے کا نام ہے۔ ایران کی عوام جو پہلے سے ہی دل میں آل نبی علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت رکھتی تھی، وہ اس نور کی طرف ایسے کھینچی چلی آئی جیسے کوئی پیاسا دریا کی طرف بھاگتا ہے۔ ایران کے اس مذہبی انقلاب کی خبر جب استنبول یعنی قسطنطنیہ پہنچی تو خلافت عثمانیہ کے سلطان سلیم اول نے 1514 میں ایران پر حملہ کر دیا۔ چالدران کے میدان میں ایک عظیم جنگ ہوئی اور عثمانی فوج کی توپوں اور منظم نظام کے سامنے شاہ اسماعیل کی قزلباش فوج کو کراری شکست ہوئی اور شاہ میدان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ لیکن اس جنگ نے ایک مستقل تقسیم ایران کے اندر پیدا کر دی۔ چالدران کے بعد سنی، عثمانی اور شیعہ صفوی ایران کے بیچ ایک ایسی سرحد کھنچ گئی جس نے امت مسلمہ کو 2 حصوں میں بانٹ دیا، اور یہ زخم صدیوں بعد بھی بھر نہیں سکا۔ شاہ اسماعیل کے بعد اس کا بیٹا شاہ طہماسپ تخت پر بیٹھا۔ اس نے 52 سال تک حکومت کی، اور اس دوران اس نے ایران کے ذرے ذرے کو شیعہ عقائد سے روشناس کرایا۔ طہماسپ نے شیعہ علماء کو اتنی طاقت دی کہ وہ ریاست کے فیصلوں میں بادشاہ کے برابر کے شریک ہو گئے۔ اس کے بعد شاہ عباس صفوی کا دور آیا، جسے تاریخ
شاہ عباس عظیم کہتی ہے، اس نے اصفہان کو دنیا کا سب سے خوبصورت شہر بنایا اور اسے نصف جہان یعنی آدھی دنیا کا لقب دیا، لیکن اس کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ اس نے عزاداری مظلوم کربلا کو ایران میں قومی شناخت بنا دیا۔ صفوی خاندان کا سورج 1736 میں 1736 میں ڈوب گیا، لیکن جو نفرت اور تقسیم کی فصل ایران میں بوئی جا چکی تھی وہ پروان چڑھتی رہی۔ پھر نادر شاہ درانی نے کوشش کی کہ وہ سنی اور شیعہ اسلام کے بیچ ایک بہتر راستہ نکالے۔ نادر شاہ نے یہ تجویز پیش کی کہ جعفری فقہ کو سنی اسلام کا 5واں مکتب مان لیا جائے، لیکن شیعہ علماء کے دباؤ اور عثمانی حکمرانوں کے شک کی وجہ سے یہ کوشش بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ اس کے بعد قاجار خاندان کے دور میں شیعہ علماء کی طاقت مزید بڑھ گئی۔ وہ اب امام زمانہ کے نمائندے کے طور پر عوام سے خمس وصولنے لگے اور سرکاری عدالتوں پر قابض ہو گئے۔ 20ویں صدی میں رضا شاہ پہلوی نے ایران کو ماڈرن اور سیکولر بنانے کی کوشش کی، لیکن 1979 کے انقلاب نے ثابت کر دیا کہ صفویوں نے جو مذہبی پہچان ایران کو دی تھی اس کی جڑیں بہت گہری ہو چکی ہیں۔ پھر آیت اللہ خمینی رحمت اللہ کی قیادت میں ایران میں انقلاب آیا اور ولی فقیہ کے تصور نے شیعہ عالموں کو مکمل سیاسی طاقت عطا فرمائی۔ آج ایران دنیا میں تشیع کا، شیعت کا سب سے بڑا گڑھ ہے۔ ایرانیوں نے جب کربلا کے پیاسے امام کی مظلومیت کی داستان سنی تو انہوں نے محسوس کیا کہ یہ وہی حق ہے جس کے لیے صدیوں سے ان کے دل تڑپ رہے تھے۔ آج محرم آتے ہی پورا ایران غم حسین میں ڈوب جاتا ہے، گلی گلی میں فرش عزا بچتے ہیں اور ذکر اہل بیت عام ہوتا ہے۔ ایران کا یہ سفر محض سیاسی نہیں تھا بلکہ ایک علمی اور جذباتی ہجرت تھی۔ علامہ ہلی کی ایک دلیل نے بادشاہ کو اپنی نجی مشکل کو تو حل کیا ہی، ایران کو عثمانی اثر سے نکال کر ایک آزاد اور خوددار قوم بنانے میں بھی مدد کی۔ مگر ایرانیوں نے اس تبدیلی کی بھاری قیمت بھی چکائی۔ عثمانی سلطانوں کے ساتھ ہونے والی جنگوں اور اندرونی سازشوں کا سلسلہ صدیوں تک چلا، لیکن جس مٹی کو اہل بیت کی مودت کا پانی مل جائے وہ کبھی بنجر نہیں ہوتی۔ اس پوری داستان کا حاصل یہ ہے کہ حق کو کبھی دبایا نہیں جا سکتا۔ ایران کا سنی سے شیعہ بننا ایک ایسی داستان ہے جو ہر دور کے انسان کو یہ سبق دیتی ہے کہ اگر نیت صاف ہو اور دلیل مضبوط ہو تو پوری دنیا کا رخ بدلا جا سکتا ہے۔ آج کا ایران جو ہر جابر طاقت کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو جاتا ہے، یہ اسی روحانی انقلاب کا اثر ہے۔ آج ایران کی ہر مسجد، ہر مدرسہ، ہر عزاخانہ اسی عظیم انقلاب کی گواہی دیتا ہے جس نے لہو کے قطروں اور علم کی سیاہی سے تاریخ کے سینے پر یا علی لکھ دیا۔ یہ وہ پہچان ہے جو وقت کے ساتھ ہر طوفان سے ٹکرا کر اور زیادہ نکھرتی گئی ہے اور قیامت تک مکتب اہل بیت علیہ السلام کی عظمت کا پرچم لہراتی رہے گی انشاءاللہ۔ تو یہ تھا ایمان نیوز پہ ہمارا آج کا ویڈیو۔ ایمان نیوز کے ساتھ اپنی محبتوں کا سلسلہ بدستور جاری رکھیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ہمارے ویڈیوز کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، فارورڈ کیجیے اور اپنی باتیں، اپنے خیالات، اپنے تاثرات کمنٹس کے ذریعے ہم تک پہنچائیے۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔